बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। चैनल विन की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलनार फ़ातिमा। नाज़रीन, पिछले साल यानी 2020 में एक वबा हमारे समाज में पेश मंज़र आई, जिसने तमाम दुनिया को एकाएक बस थमा दिया और हम में बहुत सारे चेंजेस आए। इस वबा के चलते हमने न सिर्फ अपने अजीज़ों को खोया बल्कि हमारी ज़हानत में भी बहुत सारे बदलाव आए। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात ये थी कि जब हम इस वबा के चलते अपने अजीज़ों अक़रबा से दूर हो गए थे। हम उन्हें मिलना तो चाहते थे लेकिन हम उनसे मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम अपने घरों में महदूद कर दिए गए थे। इसी नुक्ते पर हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि जब हम अपने वक्त के इमाम का ज़िक्र करते हैं तो क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा वक्त के इमाम हमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे होंगे? क्या हमने उनकी जुदाई में अपनी बेज़ारी को ज़ाहिर किया? क्या हमने ये कोशिश की है कि हम अपनी इस्लाह कुछ इस तरीके से करें, अपने आप को कुछ इस तरह से आमादा करें कि हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में तजल्ली हो जाए? लिहाजा आपकी खिदमत में हम ये गुफ्तगू लेकर आए हैं, जहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहू के साथ अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, उनकी मारिफत हासिल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं जिससे हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत और मारिफत में इजाफ़ा हो। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका हम खैर मकदम करते हैं कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आपका और आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगा, आज जो हम आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, और हमारा ये हमारी नीयत है कि हम इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जो कोई अगर लेमैन है, जो कोई बहुत ज़्यादा दीन के बारे में नहीं जानता है लेकिन वो समझना चाहता है कि हमारे दीन के उसूल क्या है या हमें किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है, खुसूसन मारिफत इमाम ज़माना किस तरीके से हासिल करनी है, तो वो भी समझ जाए कि हम कैसे अपना राब्ता कायम कर सकते हैं अपने वक्त के इमाम के साथ। सबसे पहले आपकी खिदमत में हम ये सवाल अर्ज़ करना चाहते हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र होता है तो उन्हें बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे अल हुज्जा है, अल कायम है, अल मुंतज़र है। लेकिन अगर हम ये समझना चाहें महदवियत को, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी भी कौम के निजात के लिए एक मसीहा की ज़रूरत है? हमारे दुनिया में मसीहा की क्या अहमियत है और ये कंसेप्ट हमारे दीन में क्यों आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। अगर एक सरसरी नज़र इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के अलक़ाब के ऊपर डाली जाए तो ख़ुद उन अलक़ाब से और जो हज़रत के असामी हैं और उनके नाम हैं, उससे ये समझ में आ जाता है कि खुदावंद मुतआल ने इस मुक़द्दस ज़ात को किस मकसद के लिए ख़ल्क़ किया है। खुदावंद मुतआल ने जो कायनात को ख़ल्क़ किया है वो बेमकसद नहीं है। किसी भी मज़हब में आप जाके देखें, हर मज़हब इस बात को मानता है, अब हम और आप खुदा कहें या कोई और किसी और नाम से पुकारे, जी। सबका ये मानना है कि ये जो सिस्टम ख़ल्क़ किया गया है इसका कोई मकसद है। जी। आम इंसान भी अगर एक छोटा सा काम करता है तो उसके पीछे कोई मकसद रखता है, तब वो काम करता है। तो कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात ख़ल्क़ हो जाए और उस कायनात के पीछे कोई मकसद ना हो? खुदावंद मुतआल ने कुरान में कई मकाम पर इस मकसद को आके बयान किया है। एक जगह पे जहाँ पे ये मकसद बयान किया गया है वो ये है कि लियक़ूमन नास बिल क़िस्त, इसलिए खुदावंद मुतआल ने इस निज़ाम को ख़ल्क़ किया है ताकि इस निज़ाम में अदालत कायम हो। जब अदालत कायम होती है तो इंसान आसानी से कमाल तक पहुँचता है। जी। अभी अगर हम दुनिया के माहौल को देखें तो बहुत आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि दुनिया में हुकूमतें तो मौजूद हैं, अदालत मौजूद नहीं है। जी। अलबत्ता अदालत को लेके एक गलतफहमी भी है लोगों को। अदालत का ट्रांसलेशन आके मामूलन हम आके मुसावात, बराबरी और इक्वल कर देते हैं। जी।
اگر کوئی چیز کسی کو ملی اور دوسرے کو نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں بھائی عدالت سے کام لیجئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے. عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ کے اوپر بالکل برابر سے کام کیا جائے. عدالت کا مطلب مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں العدل وضع کل شیء موضعہ. عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، اسے کہتے ہیں عدالت. جی. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے پتہ تو ہوگا کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، بالکل. کس چیز کی جگہ کہاں پر ہے. جب تک انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس چیز کی جگہ کہاں پر ہے وہ رکھے گا کیسے؟ جب تک اس کو یہ نہیں پتا کہ آنکھ کی عدالت کیا ہے. بھئی آنکھ کی عدالت یہ کہ جو خداوند متعال نے جائز قرار دیا ہے وہ دیکھیں. زبان کی عدالت کیا ہے؟ زبان کی عدالت یہ کہ جو خداوند متعال نے جائز قرار دیا ہے وہ بولے. جی. یہ عدالت ہے. خداوند متعال نے اس مقصد کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے. اب دین مبین اسلام کیونکہ اسٹارٹنگ سے ہی اس کا دعویٰ عدل اور عدالت کو قائم کرنا ہے. جورج جرداغ جو کہ ایک مسیحی رائٹر ہے، انہی نے مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی ہے 3 جلد میں. اس کا نام ہے الصوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز. یہ زندگی ہے حضرت علی علیہ السلام کی، ایک مسیحی رائٹر ہے. جی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور ان کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ عدالت سے کام لیتے تھے. جی. تو آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ بھی کیا رہا ہے؟ عدالت میں رہا ہے. خداوند متعال نے بھی قرآن میں مقصد اس کائنات کا کیا بتایا ہے؟ عدل قائم کرنا. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارک پر اگر نظر ڈالی جائے اور آج کی دنیا کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دنیا ہے، چل رہی ہے، لیکن ابھی اس کے اندر عدالت موجود نہیں ہے. ہمیں اس عدالت تک پہنچنا ہے. کوئی ایسی ذات ہوگی جو ہمیں اس عدالت تک پہنچائے گی، اسی ذات کا نام آخری حجت ہے. جی. خداوند متعال نے اس ذات کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلق کیا ہے. جی. اگر آپ سے اس نقطے پہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ خداوند عالم نے ایک اپنی حجت کو رکھا ہے کہ جو مسیحا ہے ہمارے لیے، ہم سارے ظلم و ستم سے ہمیں نجات دلانے کے لیے اور عدالت قائم کرنے کے لیے، جیسے آپ نے ابھی کہا، تو کیا اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بھی ایسا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ایک مسیحا ہے جو آخری دور میں ہمارے درمیان ہوگا اور وہ جتنی بھی سفرنگز ہیں دنیا میں، جتنی بھی پرابلمز ہیں، ان سب کو اریز کر دے گا اور الہی قانون کو اسٹیبلش کرے گا؟ بے شک ایسا ہی ہے. خود اس کی گواہی قرآن نے دی ہے. جی. خداوند متعال قرآن میں کئی جگہ پہ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے گزشتہ کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اس زمین پہ اپنے صالح بندوں کو وارث بنائیں گے. جی. اب چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، یا نہیں آپ آسمانی مکاتب سے ہٹ کے دوسرے مکتبوں میں چلی جائے. جی. انسان جس بھی مذہب میں جائے گا، اگر وہ باقاعدہ ایک مکتب ہے، ایک مذہب ہے، اور اس کی باتوں کو جا کے مطالعہ کرے گا تو اس میں آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ ایک ایسا نجات دینے والا آئے گا. اب ہر مکتب والا انسان اپنی زبان سے آ کے اس کا نام رکھتا ہے. جی. مثلا مسیحی لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قائل ہے کہ وہ آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے اس دنیا کو نجات دیں گے. یہودی بھی اس طریقے سے قائل ہیں. حتیٰ ہندوازم میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں انسانوں کو آپس میں جوڑیں اور انسان آپس میں سیٹ رہیں تو آپ اس پوائنٹ کے اوپر ان کو جوڑ سکتی ہیں کہ بھئی آپ کے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک ایسا انسان آئے گا کہ جو نجات دے گا، ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے، اس مذہب میں بھی کہا گیا ہے، اس مذہب میں بھی کہا گیا ہے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر سب آپس میں آ کے متحد ہو سکتے ہیں. جی.
یعنی شاید اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملے گا کہ جہاں پہ ہم آ کے سب کو جوڑ پائیں، جی لیکن اس پوائنٹ کے اوپر آ کے ہم سب کو جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ آپ کو ہر مکتب میں ملے گا، یہ کانسیپٹ آپ کو ہر مذہب میں ملے گا. جو مشترک کانسیپٹ ہے اگر آپ اس کو لے لیں تو سارے مکاتب اور مذاہب والے آپس میں کیا ہوتا ہے، کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کنیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نام الگ الگ ہے، آپ نے کچھ نام رکھا ہے، ہم نے کچھ نام رکھا ہے، لیکن وہی صفات آپ بھی بیان کرتے ہیں جو صفات ہم بیان کرتے ہیں. جی. لیکن مین صفت کیا ہے کہ بھائی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آ کے کیا کرے گا؟ سب آ کے ہی کہتے ہیں اس دنیا میں عدالت کو برقرار کرے گا. یہ ایک مین پوائنٹ ہے جس کو سب مانتے ہیں. اگر اس کو لے کے کام کیا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے تو بہت آسانی سے دیگر مذاہب کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے. جی. اب آپ سے ایک بہت ہی بیسک کویشچن کرتے ہیں، اور ہم یہ اپنے ناظرین اور اسپیشلی جو بچے جو ویورز ہیں اور جو کم عمر کے ویورز ہیں ان کے سمجھنے کے لیے یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جب یہ جانشین کا سلسلہ شروع ہوا، امامت کا سلسلہ، ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک جانشین آئے ہمارے درمیان، اور انہوں نے ہماری تبلیغ کی اور ہمیں ہماری اصلاح کی اور ہمیں معرفت پروردگار میں مدد کی کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں روحانی طور پہ. اور پچھلے دور کے جو افراد ہوا کرتے تھے ان کے پاس ایک یہ کنیکشن تھا کہ وہ جب چاہتے امام کی خدمت میں پیش ہوتے اور ان سے باتیں کرتے، ان سے اپنی الجھنوں کو ڈسکس کرتے یا کسی مسئلے میں ان کا سلوشنز طلب کرتے. لیکن ہم یہ جو آخری جو جنریشن ہے، یہ جتنے امام زمانہ کے غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد جتنے مسلمان ہوئے، جتنے بھی افراد ہیں، ہم سب اس بینیفٹ سے محروم ہیں کہ ہمارے پاس وہ پریولیج نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کے حضور میں سامنے جائیں اور ان سے بات کریں اور ان سے درس حاصل کریں. اس چیز سے ہم بہت ہی ایک زیادہ محرومیت محسوس کرتے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جلد از جلد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ظہور ہو جائے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ ہوئی ہے، کیا یہ مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اہل تشیع کے لیے، کیا یہ ہمارے لیے ایک عظمت ہے یا یہ ایک امتحان ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے تاکہ ہم جب امام کا ظہور ہو تو ہم مکمل طور پر سنوارے ہوئے ان کے سامنے ان کی خدمت میں پیش ہو سکیں؟ دیکھیے، بہت اہم کویشچن ہے، اور اس کے اوپر پورا فلسفہ غیبت ٹکا ہوا ہے. جی. یعنی اگر اس کویشچن کو ہم صحیح سے سمجھ لیں اور یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے تو بہت سی باتیں ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گی. خداوند متعال نے ایک نظام بنایا ہے، لیکن یہ نظام معجزے پہ نہیں چلتا. جی. یہ بات ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے، اور یہ بھی کلیئر کر لینا چاہیے کہ حتیٰ حضرت کے آنے کے بعد اور آپ کے ظہور کے بعد بھی کوئی ایسا معجزہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا. سوائے ایک دو چیزوں کے جو بہت ہی ریئر ہے، جو روایات میں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک لشکر ہوگا جو زمین کے اندر دھس جائے گا، خوب یہ ایک ٹائپ کا معجزہ ہے. دو تین چیزوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو بالکل ہی معجزے سے ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. نہیں، بلکہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نارمل طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے، آپ بھی اسی طریقے کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اسی طریقے سے آ کے اپنی دعوت کو پیش کریں گے اور لوگوں کو حق کی طرف آ کے بلائیں گے. خداوند متعال کا یہ سسٹم ہے، یہ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خداوند متعال معجزے کے ذریعے سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. معجزہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جب بالکل ہی بات غیروں کو سامنے بیان کرنا ہوتی ہے، سامنے والا کٹ حجتی کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو معجزے سے مسلمان ہوئے ہیں. بہت تعداد کم ہے. جی. اکثر تعداد وہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، قرآن کے معارف، ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوا ہے. جی. خیر، تو یہ پہلا پرنسپل. خداوند متعال نے اب اس کے سائے میں رکھا کہ بھائی دیکھو، تمہیں ہدایت کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے جو ہم بھیجیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس امام کی اہمیت تمہیں سمجھنا ہے.
تمہیں آ کے اس کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں اس کے پیچھے چلنا ہے، تمہیں اس کو ماننا ہے، وہ جو تمہیں حکم دے اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے۔ 11 اماموں تک جو سلسلہ چلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے امام کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جی کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ لوگوں کی عقل اور لوگوں کا شعور ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا تھا کہ وہ آئیں اور پوری طریقے سے آ کے امام کی حمایت کریں۔ جی دیکھیں، ایک عادلانہ نظام اگر ہم کو بنانا ہے تو اس عادلانہ نظام کے 4 پلر ہیں۔ 4 پلر ہیں، بغیر اس کے یہ عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ پہلا پلر ہے اس کا قانون۔ اگر ہمیں ایک عادلانہ نظام قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک عادلانہ قانون ہونا چاہیے۔ جب تک قانون نہیں ہے آپ عدالت برقرار نہیں کر نہیں کر سکتے۔ سکتے۔ اچھا، صرف قانون کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس ایک عادل رہبر ہونا چاہیے جی جو اس قانون کو آ کے لاگو کر سکے اور خود بھی عدالت کا پیکر ہو۔ یہ 2 چیزیں۔ آپ دیکھیں، عادلانہ قانون تھا، مسلمانوں کے پاس عادلانہ قانون تھا، لیکن عادل رہبر موجود نہیں تھا۔ اس طریقے سے وہ کام نہیں کر پائے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ ایک زمانہ یہ آیا کہ یہ دونوں چیزیں تھیں، عادلانہ قانون بھی تھا، عادلانہ رہبر بھی تھا۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ جب حکومت آئی اور خلافت آئی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ جی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں جب خلافت آئی تو عادلانہ قانون بھی موجود تھا اور عادل امام بھی موجود تھا، لیکن پھر بھی حضرت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تیسری اور چوتھی چیز پوری نہیں ہوئی تھی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ایسے جانباز سپاہی چاہیے کہ جو اس قانون کو لاگو کروانے میں امام کی مدد کر سکے۔ جی آپ تاریخ میں تھوڑا اور آگے بڑھیے، کربلا میں آئیے۔ کربلا میں آپ کو تینوں چیزیں نظر آئیں گی۔ عادلانہ قانون موجود ہے، عادل رہبر موجود ہے، جی اور ایسے جانباز سپاہی بھی موجود ہیں کہ جو امام کا ساتھ دے رہے ہیں، بھلے سے 72 ہی تھے۔ ولو 72 جی لیکن اس کے باوجود بھی عادلانہ نظام قائم نہیں ہو پایا۔ جی اس کا مطلب یہ کہ یہ 3 چیزیں ہیں، مسئلہ چوتھے پہ اٹکا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدالت کی پیاس۔ جی جب تک دنیا بھر میں عدالت کی پیاس نہیں جاگے گی، 12 نہیں 1200 امام خدا بھیج دے، سب کے ساتھ عوام وہی سلوک کرے گی جو پہلے کے ساتھ کیا۔ تو یہ عدالت کی پیاس کس طریقے سے جاگتی ہے؟ ہاں، عدالت کی پیاس ایسے، اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے۔ جی یعنی پبلک آتی ہے، اپنے حساب سے نظام کو چلاتی ہے، یعنی جو گورنمنٹس ہیں۔ ہاں، جی کچھ دن بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کام نہیں چل رہا ہے، بالکل۔ وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ آتے ہیں کہ دوسرے پیٹرن کے اوپر اسے لے کے چلتے ہیں۔ چند سال تک جب اس کو لے کے چلتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بھی نہیں کام چل پا رہا ہے۔ پھر ایک ریولیوشن آتا ہے، پھر ایک انقلاب آتا ہے، ایک تیسرا پیٹرن آتا ہے، ایک چوتھا پیٹرن آتا ہے۔ جی دھیرے دھیرے انسان اس یقین تک پہنچ جائے گا، نہ کہ پہنچ جائے گا بلکہ پہنچ رہا ہے جی بالکل کہ ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھیں جو ہے وہ کیپٹلزم آیا، مارکسزم آئے، جی نئے نئے دنیا کے اندر نظام آئے۔ 70 سال تک کیوں نہیں کمیونلزم چل رہا ہے، ابھی یہ چل رہا ہے، 70 سال تک کیوں نہیں اپنا نظام چلایا، لیکن آخر میں آ کے وہ ہارے۔ بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ اب دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسا نظام ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم اپنے بارے میں آ کے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں، 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا پتا۔ ہمارا نظام کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ترقی آتی رہتی ہے۔ ایک پارلیمنٹ ہم بناتے ہیں، وہ آج کہتی ہے یہ قانون، 10 دن کے بعد کہتی نہیں وہ قانون غلط تھا، ایک نیا قانون۔ جی انسان دھیرے دھیرے، اور آج کے دور میں الحمدللہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ ہمیں کمال تک نہیں پہنچا سکتی، یہ ہمیں پوری طرح سے سکھی نہیں رکھ سکتی۔ یہ ایک جگہ کو ٹھیک کرتے ہیں 10 جگہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ اس کونے کو صحیح کرنے چلتے ہیں وہ کونا کے خراب ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال نے یہ جو غیبت کا زمانہ رکھا یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں ہم آئیں، اس
پیاس کو سمجھیں. جی دیکھیں بغیر سمجھے اگر امام تشریف لے آئے کیا ہوگا؟ کیا امام کی اہمیت کو سمجھا جائے گا؟ یہ ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ اگر اکثر سوچتے تھے پہلے جب کم ایج کے تھے تبھی بھی سوچتے تھے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام اگر ہمارے سامنے ہوتے تو حق اور باطن میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت آسان ہوتا. ایسا ہمیں نہیں پتہ ہے. ہوتا ہے کہ ہم نے 11 امام کی ہسٹری پڑھی ہے جی اور ہم سمجھ جاتے کہ یہی ہمارے جانشین حق ہیں, یہی حجت خدا ہے اور انہی کے اوپر ہاتھ پر بیعت کرنی ہے ہم کو. بھائی کیا 11 امام موجود نہیں تھے؟ جی تو ان کے زمانے میں کلیئر کیوں نہیں ہو پایا؟ بالکل. ہے نا جی بھائی, اگر ہونا ہوتا تو 1 2 3 4 5 کسی کے زمانے میں کلیئر ہو جاتا مسئلہ. بالکل. امام سامنے موجود ہیں, لوگ جا رہے ہیں بیعت کسی اور کی کر رہے ہیں. جی امام سامنے موجود ہیں, خود امام کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے. امام سامنے موجود ہیں, امام احکام کو بیان کر رہے ہیں, جا رہے ہیں احکام کسی اور سے لے رہے ہیں. یعنی ابھی عوام کے اندر, پبلک کے اندر وہ شعور ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ جس سے وہ سمجھ پائے کہ ہمیں کس سے لینا ہے, جی ہمیں کس کی سننا ہے, ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. جب وہ سب کو آزما لیتا ہے, دیکھتا ہے یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط, تب وہ آخر میں آ کے کہتا ہے اچھا اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں, اب اسی کے اوپر آنا ہے. جی جب یہ عوام سمجھ جائے گی اور یہ تشنگی اور یہ پیاس اس کے اندر آ کے اپنے ایک صحیح لیول پہ پہنچ جائے گی. تو کیا یہ اس چیز کو ہم اس چیز سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں ظلم و ستم عروج پر آ جائے گا, جب جھوٹ بولنا اور فحش پنا بہت زیادہ عام ہو جائے گا, تب امام کے ظہور میں تعجیل ہوگی. تو کیا اس بات کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب یہ سب برائیاں دنیا میں بھر جائیں گی ایک دم سے, اور وہیں پر یہ ہماری جو تشنگی ہے یہ آیا ہوگی؟ جی دیکھیے ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے. جی ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے. یعنی جب انسان اپنی پوری کوشش کر لے گا اور نہیں کر پائے گا, جی تب اس کی یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں, ہمیں ایک الہی طاقت کی ضرورت ہے, جی ہمیں ایک الہی نظام کی ضرورت ہے, ہمیں ایک معصوم رہبر کی ضرورت ہے. یہ عام لوگ میری رہبری نہیں کر سکتے ہیں, یہ عام لوگ ہمیں کمال تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, اور یہ نیچرل طریقے سے ہونا ہے. اب اس میں آ کے اگر کوئی آ کے یہ کانسیپٹ پیش کرتا ہے کہ آپ کچھ نہ بولیے اور کچھ نہ کریے, یا بعض تو یہ کہہ دیتے کہ آپ اس کے اپوزٹ کام کریے تاکہ جی امام جلدی آئے, بالکل. یہ تو بالکل غلط کانسیپٹ جی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو کام ہونا ہے یہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا ہے, اور جتنی جلدی, تو اس میں ہمیں آ کے یہ کرنا ہے. بس یہ آخری بات اس پہ اگر ہمارے ناظرین اس کو سمجھ جائیں, جو ہمیں کرنا ہے. دیکھیے یہاں پہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اچھا ٹھیک ہے, تو اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کیا کریں؟ اس میں ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے, وہ یہ لوگوں کے اندر عدالت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. جی سب سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کریں. جی دیکھیں کیا واقعاً اگر ہمارے ساتھ ابھی عدالت کے ساتھ کام کیا جائے تو ہم چپ رہیں گے؟ نہیں. انسان دیوار گراتا ہے اور جب دیوار دوبارہ کھڑی کرنے چلتا ہے تو ایک بالش آگے آ جاتا ہے. یہ کون سی عدالت ہے؟ اپنی مشکل کو اٹھاتا ہے, دوسرے گھر کے سامنے لے جا کے رکھ دیتا ہے. یہ کون سی عدالت ہے؟ یعنی ابھی واقعی طور پر ہم نہیں سمجھ پائے ہیں, ہم خود قبول نہیں کر پائے ہیں کہ ہمیں عدالت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. اور جب تک کہ ہم اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے, ابھی 1200 سال ہوئے ہیں, 1250 سال ہوئے ہیں, 1250 سال نہیں بلکہ 12,000 سال ہو جائے, خداوند متعال کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. یہ ہم ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم رہیں گے. جتنا جلدی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ عدالت کے ساتھ زندگی کرنا ہے, اور آگے امام کو دکھائیں گے کہ مولا ہم عدالت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ سے اس نقطے پہ ہم کچھ دیر بعد گفتگو کریں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ابھی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ علم امام زمانہ ہونا اور معرفت مہدی ہونا, اس میں کیا فرق ہے, اور اس فرق کو سمجھنے سے ہماری روحانی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہونا, ایک تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے, آپ کس کے بیٹے ہیں, آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, آپ امام ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ کے یہ فضائل ہیں. اسے کہا جاتا ہے معرفت ظاہری. اچھا, یہ ضروری ہے بہرحال ہر انسان کے اوپر, میں نہیں کہتا ہر شیعہ کے اوپر, ہر انسان کے اوپر, کیونکہ امام شیعوں کے امام نہیں ہے, انسانیت کے امام ہے. بے شک. لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ
حجت خدا کی معرفت حاصل کرے. اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی جاہلیہ موت. کی موت. جی یعنی وہ ایسے مرا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا، کچھ نہیں، دیندار ہی نہیں تھا. جی تو ہر انسان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کرے. تو اگر وہ آ کے اتنی معرفت حاصل کر رہا ہے کہ ہاں کب آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کس طرح سے آپ نے جو غیبت صغریٰ میں زندگی بسر کی، غیبت کبریٰ میں کیا، یعنی بیسک بایوگرافی ان کی جاننا ہاں، تو یہ سو کہتے ہیں معرفت ظاہری. ظاہری. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. دوسرا اسٹیج ہوتا ہے معرفت حقیقی. معرفت حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس بات کا احساس کرے، اس بات کا احساس کرے کہ خداوند متعال کی حجت اس کو دیکھ رہی ہے. جی. اس کی زندگی خداوند متعال کی حجت کی توجہ کے سائے میں بسر ہو رہی ہے. اگر ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ ولو امام پردے میں ہے. البتہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پردے میں ہیں. اچھا، وہ فرماتے ہم ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ امام زمانہ پردے میں ہے اور وہ کہتے دراصل ہیں ہم نہیں، ہیں. وہ کہتے ہیں امام تو ہر جگہ موجود ہے. بالکل. ہمارے گناہ، ہمارا معرفت نہ رکھنا، ہمارے اعمال، یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے آگے پردہ بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم امام کو نہیں پہچانتے. جی. تو صحیح معنی میں تو غیبت ہمارے لیے ہے، چھپے ہوئے ہم ہیں. پھر ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، سورج جب آسمان میں نکلا ہوا ہوتا ہے تب بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. لیکن ایک مرتبہ اگر سورج پردے کے بادلوں کے بادلوں پیچھے سے چلا چھپ جاتا ہے جی. تب بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تب بھی اس کا نور موجود ہوتا ہے. سورج دکھ نہیں رہا ہوتا لیکن اس کا نور تو موجود ہے. بالکل. تو سورج اگر دکھ نہیں رہا ہے تو اس کی رحمت تو موجود ہے، اس کی امامت تو موجود ہے، اس کی برکت تو موجود ہے. اس چیز کو اگر انسان آ کے سمجھ لے کہ ہم کس امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری اس امام کی بنسبت کیا ہے، جی. اسے کہتے ہیں معرفت حقیقی. آپ سے اب یہی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب ہم یہ ٹاپک پہ ریسرچ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ آیا تھا جسے کہتے ہیں علاقہ الفنائیہ، یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے عشق میں اتنا انسان مشغول ہو جائے کہ وہ اسے بس حب مہدی ہی رہ جائے، اس کی دنیا میں اور کچھ نہ رہ جائے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا اور عدالت کی تشنگی کو ظاہر کرنا ہوگا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا کہ امام کا ظہور ہو جائے اور سب کچھ الہی نظام کے تحت سب کچھ ہونے لگے دنیا میں. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسی تیاریاں کیا کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم علاقہ الفنائیہ یعنی امام کے عشق میں اپنے آپ کو مشغول کر سکتے ہیں، کیا تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ وہ کیا کیا تیاریاں ہیں. لیکن بہرحال یہاں مختصر سے وقت میں میں 2-4 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم اپنی زندگی میں ایک ٹائم لائن بنائیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں کہ ہمیں امام کو یاد رکھنا ہے. جی. روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں. روزانہ میں جو سب سے بہترین چیز ہے جو ہمیں امام کی یاد دلا سکتی ہے وہ ہے دعائے عہد. جی. دعائے عہد انسان اس کی پابندی کرے، یا نماز کے بعد جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، یہ روزانہ کی ایک یاد آوری ہے. البتہ یہاں پہ ایک نقطے کا بیان کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ دیکھیں، جب ہم کسی کام کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک نارمل ہو جاتا ہے. بالکل. پھر ہم اس کی روح سے غافل ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جب بھی اس کام کو کریں ہمیں ایسا لگے کہ ہم پہلی بار اس کام کو کر رہے ہیں. یہ روزانہ کا ایک ہمارا ایک کنیکشن ہونا چاہیے اپنے امام سے. ہفتے میں ایک بار دعائے ندبہ رکھی گئی ہے. دعائے ندبہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہمیں امام سے کنیکٹ کرتی ہے. جی. جس میں ہم آ کے فریاد کرتے ہیں. اصل ندبہ کا مطلب ہی ہے
بلند آواز سے گریا کرنا. جی اس میں انسان رو کے گڑ گڑا کے اپنے امام کو پکارتا ہے کہ مولا آپ کہاں آئیے. اب رضوام زی توام غیرہا عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، کہ مولا میرے لیے بہت سخت ہے کہ میں سب کو تو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. یہ دعا ندوہ مہینے میں آ کے ایک کنیکشن امام سے بنائے، کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا صدقہ دے، کوئی ایسا عمل انجام دے امام کی طرف سے، امام کی سلامتی کے لیے، کہ جو اس کو امام سے جوڑتا رہے. سالانہ ماہ مبارک شعبان آتا ہے، امام کا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس میں اپنی پوری تیاری کو آ کے ریپیٹ کرے، دیکھے سال بھر اس نے امام کے لیے کیا کیا، کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو نوٹ کرے کہ اگلے سال میں انشاءاللہ میں اس کمی کو کیا کروں گا، پورا کروں گا. تو یہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا رابطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ برقرار رکھ سکتا ہے. البتہ سب سے اہم طریقہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا رابطہ اپنے امام سے برقرار رکھ سکتے ہیں وہ ہے ہمارا اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا. بالکل. اگر ہر انسان اس بات کے اوپر آ کے پابند ہو جائے کہ بھائی جو میری ذمہ داری میں اس پہ عمل کروں گا، یہ ذمہ داری پہ عمل کرنا خود اس کو آ کے کنیکٹ کر دے گا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیونکہ امام ایسے ہی انسانوں کی تلاش میں ہے. کربلا والوں کا امتیاز ہی یہی تھا کہ انہی نے اپنی زندگی میں صرف ایک کام کیا، اپنی ذمہ داری کے اوپر صحیح سے عمل کیا. اگر اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ جائیں انشاءاللہ امام زمانہ بھی ہم سے راضی اور خوشنود ہوں گے اور ان کے ظہور میں بھی تعجیل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. آقا آپ کی خدمت میں ایک آخری سوال کرتے ہیں کہ جب یہ پچھلے سال کووڈ-19 جیسی وبا ہمارے پیش منظر آئی اور ہم نے دیکھا بہت پوری دنیا نے سفر کیا ہے کہ ہر طریقے سے لاک ڈاؤن ہوا، لوگوں کی عزیز و اقربا کی موت ہوئی اور بہت ساری پریشانیوں الجھنوں سے آج تک ابھی تک ہم خوش نہیں ہیں کہ اگر جو ویکسینز آئیں گی تو وہ واقعی میں کام کریں گی اس وبا کے خلاف یا نہیں. تو اکثر یہ اس وقت یہ لوگوں کے ذہن میں آنے لگا تھا کہ شاید یہ جو وبا آئی ہے، جو اتنے کثیر تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں ہر ملک میں، یعنی ووہان سے شروع ہوا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ تو چائنا کی بات ہے، وہ یہاں نہیں ہوگا، لیکن ہر کنٹری کے انسانوں کو اس چیز سے گزرنا پڑا اور اس پریشانی میں مبتلا ہوئے. تو کہیں نہ کہیں یہ سوال ایک ظاہر ہوا تھا کہ کیا ظہور نزدیک ہے؟ کیا یہ جو وبا پھیلی ہے اس کی علامت ہے کوئی کہ یہ کثیر تعداد میں لوگ مارے جائیں گے اور پھر اور بھی ایسے ایونٹس ہوں گے کہ جو آخر میں امام کا ظہور سامنے آ جائے گا؟ تو کیا ہم اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک سوال. اور دوسرا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے حجت کو ظاہر کر دے ہمارے سامنے، اپنے حجت کو بھیج دے تاکہ ہم اس پریشانی اور اس ظلم و ستم کے اندھیرے سے باہر آ سکیں اور ہماری خوشیوں کے ہمارے دن شروع ہو جائیں. تو کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے وجود کے لیے، ان کی ظہور کے لیے دعا صرف اس لیے کرنا کہ ہم پریشانیوں سے نکل جائے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا اس سے کوئی بہتر طریقہ ہے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا؟ دیکھیے، یہ جو بیماری کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ علامت ہے ظہور کی یا نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. جی. البتہ کیونکہ نہ اس کے لیے کوئی تائید ہمارے پاس موجود ہے اور ایسے ہی کسی چیز کو جوڑ دینا وہ مناسب بھی نہیں ہے. بالکل. البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی، چند دنوں میں پوری دنیا کا نظام چینج ہو گیا. بالکل. ایک ایسے وائرس کے ذریعے سے جو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے. جی. اور بڑے نارمل طریقے سے ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بہت ہی اتھل پتھل ہوئی، کچھ نہیں. یعنی ایک سسٹم آیا اور خود بخود لوگ آگے بڑھے کہ نہیں ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے لاک ڈاؤن ہونا ہے، گھروں میں رہنا ہے. ہر حکومت نے آگے جو اس کو کام کو کیا اور تقریباً غیر محسوس طریقے سے ایک سسٹم پورا کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. اس سے کم ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر خداوند متعال ارادہ کرے کہ ایک سسٹم کو چینج کرے تو اس کو بہت بڑا کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. بہت آسانی سے، بہت آسان طریقے سے وہ اپنے نظام کو بدل سکتا ہے. لہٰذا ارادہ اس کے ہاتھ میں، جب وہ ارادہ کرے گا اپنی حجت کو بھیج کے اس نظام کو تبدیل کر دے گا اور بہت نارمل طریقے سے تبدیل کر دے گا. بہت زیادہ کوئی تبدیلی یہ ایسی ضرورت نہیں ہوگی. اس سے ہم یہ درس لے سکتے ہیں اور یہ درس اس کے اندر موجود ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ اب امام آئیں گے تو کیا ہوگا. نہیں،
عین ممکن ہے کہ آج ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ گفتگو تمام ناظرین تک پہنچے، پورا وہ نظامی سسٹم ہو جائے، امام تشریف لے آئیں. یعنی انشاءاللہ. ایسا کوئی وہ نہیں کہ ہم آ کے سوچیں کہ ہاں سالوں لگ جائیں گے اور جو ہے وہ برسوں لگ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں. اور جہاں تک دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ہم کس طریقے سے، یعنی کس وجہ سے امام کو آگے پکارتے ہیں، کیا صرف اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے؟ وہ بھی برا نہیں ہے کہ انسان جی آئے اور یہ کہ پروردگار تو ہماری مشکلات کو ختم کرنے کے لیے امام کو بھیج دے، لیکن بس اس کو تھوڑا سا اس سرکل کو تھوڑا سا بڑا کریں ہوں، کہ پروردگار انسانیت کو نجات دینے کے لیے امام کو بھیج دے، بے شک نہ مجھے، میں سے نکل کر ہم ہم تک آ تک جائے، پہنچے. سبحان اللہ. انسانیت تک آ جائے. اور انسانیت کو بھی کسی قوم سے مخصوص نہ کرے، نہیں، انسانیت میں سب آتے ہیں، بالکل. جتنے بھی انسان ہیں، بلکہ پوری کائنات ہے، پورا یہ سسٹم ہے. اس سسٹم کو ضرورت ہے کہ امام تشریف لے کے آئیں، صرف مجھے نہیں. البتہ جب پورے سسٹم کے لیے امام تشریف لے کے آئیں گے تو اس کا ایک حصہ میں بھی ہوں، جی انشاءاللہ ان کی رحمت میرے بھی شامل حال ہوگی. جی تو اگر اس کو ہم تھوڑا وسیع بنا کے آگے دعا کریں تو اور بہتر ہوگا. جی. اب آپ بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اتنا ایک انسائٹفل ڈسکشن ہمارے ساتھ کیا ہے اس موضوع کو لے کر، کہ ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں گے اور ان میں ایک تبدیلی آئے گی. اب آپ کا بہت بہت شکریہ اس بہترین درس کے لیے. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش، جہاں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ڈسکشن پیش کیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور انہیں یاد کرتے ہوئے ان کی نہ صرف ان کا علم رکھیں بلکہ ان کی معرفت بھی رکھیں، اور اپنے آپ کو علاقہ الفنائیہ، یعنی وہ محبت جو حب مہدی کہلاتی ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو بالکل سبمرج کر دیتے ہیں، اس محبت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.